बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है। जुमअतुल मुबारक की तमाम तर फजीलतें और बरकतें आप तमाम नाजरीन को बहुत बहुत मुबारक हों। न्यूज़ कैफ़े के जो नाजरीन हैं वो जानते हैं कि जुमेरात और जुमे के दिन प्रोग्राम में 10 से 11 बजे के दरमियान हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से एक नशिस्त रहती है। तो आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं दोस्तों आपको बताता चलूं कि आप हमें राब्ता कर सकते हैं। राब्ता करने के लिए नंबर आपको यहाँ पे नीली पट्टी में भी नज़र आएगा, और हमारी टीम के जो मेंबरान हैं वो मुंतज़र हैं आपके सवालात के, जिनके जवाबात हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो बिला झिझक आप कॉल कीजिए और अपने सवालात जो हैं वो नोट करवाइए। हज़रत, जब तक हमें कोई सवाल नहीं आता है तो तब तक एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पे बात करना चाहूँगा मैं, जिस पे हमारी जो पाकिस्तान में शरई अदालत है उसकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई है सूद के हवाले से। उन्होंने कहा, शरई अदालत की जानिब से कहा गया कि सूद की हुर्मत कुरान में वाज़े है, वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा सूदी निज़ाम है इसको ख़त्म करके मईशत को उठाने के बारे में जब बात की गई तो तब ये बयान सामने आया। तो आप क्या समझते हैं कि हम जिस निज़ाम में रहते हैं, बैंकिंग के जिस निज़ाम में, वहाँ पे सूद के साथ हम जुड़े हुए हैं, क्या ऐसे हालात में तरक्की मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आज से तकरीबन 3 साल पहले मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जब मुलाकात हुई तो उस वक्त भी मैंने इनसे कहा था, और दुनिया सुन रही थी सारी बातें, कि रियासत मदीना और सूद एक साथ नहीं चल सकते। बेशक। सदर पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई तो उनको न सिर्फ सूद की हुर्मत पर जो है वो बात की, बल्कि उनके पर किताबें भी उनको दी, कई किताबें दी। और कुरान पाक में और अशिया की भी हुर्मत आई है, शराब की भी हुर्मत आई है, जुए की। लेकिन ये हुर्मत इतनी सख्त है, इतनी सख्त है, फरमाया कि बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, यानी अल्लाह उसके रसूल से जंग है, जंग। अल्लाहु अकबर। यानी इतनी सख्त हुर्मत है, इतनी सख्त हुर्मत है कि जंग फरमाया, जंग। पूरे कुरान में किसी गुनाह को ये नहीं कहा गया कि ये अल्लाह उसके रसूल से जंग है। और हमारी हुकूमतों की अकल कब ठिकाने आएगी? 75 साल होने को आए, सूद को इतना हमने लाजिम करार दे दिया है, और सूद के होते हुए हमारी मईशत ऊपर कैसे आ सकती है? और ये तयशुदा बात है कि कुरान ने वाज़े कह दिया कि हम सूद को तबाह करते हैं, सूद को तबाह करते हैं। सूद ऐसा अमल है कि उसने अल्लाह और उसके रसूल से जंग की। तो यार आप सोचो कि आप अमेरिका से जंग नहीं कर सकते, अब पूरी कायनात के परवरदिगार से जंग कैसे करने निकले हो भाई? अल्लाह अकबर। तो ये शरई अदालतें इन नाम की अदालतें रह गई हैं, नाम की। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी है, वो भी एक नाम की है, उसका काम कहाँ इतना मतलब फ़आल है। मगर हज़रत, हमने इतनी बड़ी तादाद में जो ख़ुद अपने मुल्क को चलाने के लिए कर्जा आज तक लिया है, वो भी एक सूद अलग से हम अदा कर रहे हैं। हमारे मुल्क में तो निज़ाम चल रहा है। सूद अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। इस तरह की हमारे मईशतदान हैं, वो वतन अजीज़ को अपने हाथों से जहन्नम में झोंक रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई तनख्वाहें कम कर दी जाएं, असम्बली के मेंबरान की, वज़रा की, इनका प्रोटोकॉल कम कर दिए जाए, इनके अखराज कम कर दिए जाएं। अगर ये नहीं समझेंगे तो इस कौम को न जाने आज इतना नीचे ले गए, न जाने आगे कहाँ तक ले जाएंगे। बहरहाल ये है कि कोई अल्लाह का इन पर कहर नाज़िल होगा वाकई, जो हमें सूद में उंडेल ही रहे। और ये शरई अदालतें और काम फ़आल हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कौन सा कमाल करके दिया है? बस कोई मामला फंसता है तो उसको भेजा जाता है, वो उसका जवाब देते हैं। मौसर तो नहीं है ना, मौसर नहीं। जी 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 जी। और जहाँ तक हमारी बड़ी अदालतें हैं, उनका तो हाल ये है कि खरबों रुपये खाकर लोग बैठे हुए हैं जी, और वो जो है वो करोड़ों रुपए दे देते वकला को, वकीलों को खरीद लेते। वकील तो क्या, तो हर चीज़ खरीदा जा सकता है। अच्छा, जो इस्लामिक बैंकिंग है हमारे यहाँ, अगर इस सारे सिस्टम को सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग पे मुंतकिल किया जा सकता है क्या?
اس میں کچھ بہتری کا راستہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں اسلامی بینکنگ میں بہت بہتری ہو سکتی ہے، بہت بہتری ہو سکتی ہے. یہ دو چار جو بینکیں چل رہی ایک ساتھ، ہاں اس وجہ سے خرابیاں ہیں. اچھا اگر یہ ایک ہی ہو جائے گا تو نظام بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے حالات پہ رحم فرمائے. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. دوران وقفہ ان کو لکھا جائے گا اور پھر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور نیوز کیفے میں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم آپ دوستوں کے سوالات وہ بھی ذکر کریں گے ان بارے میں. دوران وقفہ ہم نے کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ کے لکھے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں جہلم سے آیا ہے. خیر النساء صاحبہ نے ہمیں یہ سوال کیا ہے. یہ سرکاری نوکری کرتی تھیں اور ان کے جو اصل کاغذات ہیں وہ گم ہو گئے ہیں. اب اس وجہ سے وہ سارے کاغذات گم ہونے کی وجہ سے پینشن اور ان ساری چیزوں کے وہ کافی ایشوز بنے ہوئے ہیں. تو کچھ ایسا پڑھنے کے لیے اور استخارہ وغیرہ کوئی ایسی روحانی مدد حاصل کرنا چاہتی ہیں کہ ان کے یہ معاملات جو خراب ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں. انشاءاللہ استخارے کا جواب یہ ہے کہ امیدیں مل جائیں گی انشاءاللہ. یا خالق و یا خالق و یا خالق، اللہ کے اس نام کی 50 تسبیحاں یعنی 5000 مرتبہ روزانہ ثواب کے لیے سے پڑھیں. اول آخر 3 مادوشی پڑھیں. ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ میں آئے گا اور یہ بڑی مصیبت دور ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا حضرت، ویسے اگر کوئی چیز گم جائے ہم سے تو عام طور پہ گھر میں ہوتا ہے ایسے، کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ سرکار کی احادیث کریمہ اور دیگر روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت درشی پڑھ کر چیز تلاش کی جائے. کوئی چیز بھول جائے تو درشی پڑھ لیں، کوئی چیز نہیں ملے تو درشی پڑھ لیں، گم ہو جائے تو درشی پڑھ لیں. درشی پڑھتے پڑھتے جو چیز تلاش کریں تو ضرور مل جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت آپ پر رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے. رحمت ہوتی ہے تو پھر زحمت چلی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ہمیں کراچی سے سمیرہ صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ جو حضرت ہمیں مہینے کا نصاب بتایا کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا دیگر وظائف وغیرہ جو یہ پڑھتی ہیں اسے جاری رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ان جو نصاب کے جو روزے ہوتے ہیں ان کے علاوہ بھی روزے رکھتی ہیں اور کچھ پڑھتی بھی ہیں. بہت مبارک ہو. اس پہ کیا ہے، ہم نے تو ایک مختصر سا نصاب دیتے ہیں. اس پہ جتنا بھی زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں اپنے اور وظائف اس کو جاری رکھیں. یہ بھی کریں اور وہ بھی کریں. جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. ماشاءاللہ، زبردست. اچھا پھر ہمیں ایک خاتون نے اسلام آباد سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے اپنا نام ظاہر کرنے سے ہمیں منع کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر وہ بیمار رہتے ہیں، کیا کسی نے ان پہ کچھ کروایا تو نہیں ہے؟ استخارہ کر کے بتا دیں. جی کچھ نہیں کروایا کہ کسی نے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آپ ان کا مکمل علاج ہم سے منگوا لیں. سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پہ خط لکھ کر ہم علاج بھجوا دیں گے. بقیہ یہ ہے کہ یا عظیم و یا حیو یا عظیم و یا حیو یا عظیم و یا حیو 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے اور دم کے بعد پانی پئیں. انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا پھر ہمیں راولپنڈی سے پرویز اقبال صاحب نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ روزگار نہیں ہے، بہت پریشان ہیں، جہاں اپلائی کرتے ہیں وہاں بھی کوئی بات نہیں بنتی ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا کچھ رہنمائی فرمائیں. مقیت جو ہے اللہ کا نام ہے، اس کے معنی روزی دینے والا. یا مقیت ہو یا مقیت ہو یا مقیت، یہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. یا مقیت ہو یا مقیت ہو یا مقیت. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ روزگار مل جائے گا. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مدد فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہمیں فیصل آباد سے محمودہ صاحبہ رابطہ کرتی ہیں. ان کے 2 صاحبزادے ہیں، دونوں کی نوکری کا روزگار کا مسئلہ ہے، تو یہ اس حوالے سے پریشان ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کوئی وظیفہ بتائیے کہ ان کا روزگار لگ سکے. دیکھیں بہن، ہم نے جو اس مہینے یہ ماہ شعبان المعظم ہے اور یہ سال کا اہم ترین مہینہ ہے، اس مہینے جو ہم نے جو وظیفہ دیا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث کریمہ اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ جو شخص اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 4 انعام عطا فرماتا ہے. روزی بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، خوشگوار زندگی بھی دیتا ہے اور مددگار عطا فرماتا ہے. بالکل ٹھیک. وظیفہ ہے استغفر اللہ
الحی القیوم، استغفر اللہ الحی الحی القیوم۔ القیوم، استغفر اللہ الحی القیوم۔ اس کے معنی ہوئے اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، تو ہی زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، تو ہی قائم ہے، قائم رکھنے والا۔ ایک یہ وظیفہ ہے نماز کے 100 مرتبہ۔ اسی طرح دن میں 5 تسبیحیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس پورے مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں۔ ویسے تو پیارے آقا نے اس مہینے کے اکثر دن کے روزے رکھے کہ شعبان بہت پیارا مہینہ ہے، الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، پھر ہمیں کراچی سے عمران صاحب رابطہ کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کو جائیداد سے جو حصہ مل رہا ہے اس میں کچھ پیسے جو ہیں وہ حصہ دینے والے ان کے اپنے جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں پیسے ان سے، جس کی وجہ سے یہ پریشان ہیں کہ مجھے میرا حق جو ہے وہ پورا ملنا چاہیے۔ اس بارے میں کچھ پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کا نام ہے حق، الحق و الحق و الحق۔ جب آپ رکیں گے تو جزم لگا دیں گے، اور اگر رواں پڑھیں گے تو پیش پڑھیں گے الحق و الحق و الحق، الحق و الحق و الحق، الحق و الحق و الحق۔ یہ وظیفہ 200 مرتبہ نماز کے وقت پڑھیں، اللہ تعالیٰ حقدار کو اس کا حق دلا دے گا بے شک۔ پھر ہمیں کراچی سے فہد صاحب رابطہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کینیڈا کے لیے اپلائی کیا ہے اور انہیں اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کر کے یہ بتائیے کہ کینیڈا ان کے لیے کیسا ہے، وہاں پہ ان کے منتقل ہونے کی یا ادھر فیوچر کے لیے کوئی اجازت آ رہی ہے؟ استخارہ میں اس کا اشارہ اجازت کا نہیں آ رہا، اجازت نہیں آ رہا، صرف کینیڈا کے نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی اور کنٹری کے حوالے سے خود استخارہ کرنا چاہیں تو؟ اچھا کراچی سے بات کر رہے ہیں تو آج ہم ہمارے پاس آ جائے، دیکھ لیتے ہیں شاید۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں کوئٹہ سے منظور صاحب نے ہمیں رابطہ کیا ہے۔ ان کی ایک شہزادی ہیں، بیٹی ان کی، جو ذہنی طور پہ کمزور ہیں، اور انہی کے لیے انہوں نے کچھ پڑھنے کے لیے رہنمائی حاصل کی ہے۔ آپ نے کہا وہ مارتی بچوں کو ہے نا؟ جی 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 وہ بچوں کو مارتے وارتے بھی ہے گھر میں۔ جی جی اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کر دے۔ وقت ذہنی کمزوری بعض بچوں کو مارتی ہے، بعض اوقات اور مشکل ہو جاتی ہے۔ جی 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 بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو اچھا کر دے، تو بس اس پر وظیفہ پڑھیں یا رقیب و یا رقیب و یا رقیب۔ رقیب جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں نگہبان ذات۔ اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی کرے گا نا تو یہ ایسا کام نہیں کرے گی۔ تو یا رقیب و یا اللہ، یا رقیب و یا اللہ، یا رقیب و یا اللہ 111 مرتبہ پڑھ کر اس کی امی جان دن میں 5 نماز بعد اس کو دم کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ایسی نگہبانی کرے گا کہ یہ دوسروں کی نگہبان بن جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا ویسے پڑھنا اور پڑھا ہوا پڑھ کے پانی پلانا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا کیا جا سکتا؟ دونوں ہی ایک ہی ہیں۔ پانی پلانے کا ہے کہ حدیث پاک میں نا قرآن بہترین دوا ہے، تو اب یہ چونکہ یہ جتنے اللہ کے نام ہے سب قرآن پاک سے ملے، بے شک کوئی باہر سے تو نام نہیں ہے، بے شک بے شک۔ تو اب گویا یہ نام ہی قرآن ہی ہو گئے نا، تو اس کا دم کیا پانی اگر ہے، جیسے پانی میں پھونک مارو گے تو بکرو ہے، یہ پانی ہے پینے سے بلا پھونک مارو گے چائے پہ تو بکرو ہے، جی جی لیکن دیکھو نا اللہ کا نام لے کر پھونک مارنا جو ہے یہ باعث صحت ہو جائے، شفا ہو جاتا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، کتنا صاف ستھری بات ہے نا ہاں بالکل صحیح ہے کہ پانی ہے چائے میں پھونک مارنا مکروہ ہے، اسلام کہتا بنا ہے، ہاں اور یہ اسلام کہتا ہے دم کر کے پانی پیا، جھاڑ پھونک کرو۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اچھا اب ہمارے ہاں زیادہ تر جو سوالات ہمیں آتے ہیں، ایک تو بے روزگاری کے حوالے سے، اور دوسرا ماں باپ جن کو اپنے بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی آگے رمضان بھی آ رہا ہے، اس مہینے بھی ایسی وہ کون سی آپ نے رہنمائی کریں گے کہ اپنی روٹین میں اس چیز کو شامل کر لیں تو ان کے مسائل حل ہو جائیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کچھ اسم اعظم ہیں، اور اسم اعظم جو ہے نا وہ ایک کام کے لیے نہیں، 100 کام اس کے لیے کر لیا جائے، تو اس کا بہترین اسم اعظم، آسان اسم اعظم ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ 3 باتوں کو بندہ پکڑ لے نا، ایک تو 5 وقت کی نماز کی پابندی رکھے، دن میں 5 تسبیح درود شریف کی پابندی کر لے، اور 24 گھنٹے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو، وضو ہے نہیں ہے، گھر میں باہر ہے، خواتین عام دنوں میں اشارۂ ایام میں پڑھتی رہے۔ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، خاص کر کے جو ذکر کرتے کرتے کام کریں گے نا تو اس کام کو اللہ خود برکت سے مالا مال کر دے۔ قرآن پاک کو اس کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
تم جب مجھے یاد کرتے ہو میں تم پر رحمت نازل فرماتا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو ہماری آج کل جو ٹینشن ہے نا، اس کا سب سے بڑا توڑ جو ہے یہ میڈیسن نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو سکون دے دے گا. اللہ نے کہا اللہ اٹینشن، خبردار، یہ تم میڈیسن کے چکر مت پڑو، تم بس پھر مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. واہ سبحان اللہ. ایک وقفے کا وقت ہے دوستو، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ان سوالات کے ساتھ جو ہمیں دوران وقفہ میں ملنے والے ہیں. تو کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آپ دوستوں کے سوالات جو ہم تک پہنچے ہوئے ہیں انہیں پروگرام میں شامل کرنے لگے ہیں. کراچی سے ہمیں عائشہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جاب کے لیے، یہ جاب وغیرہ کے لیے جب بھی اپلائی کرتی ہیں کوئی جواب نہیں آتا، تو اس حوالے سے پریشان ہیں، کچھ رہنمائی فرمائیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ دو بہنیں ہیں، دونوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی کافی پریشان ہیں، رشتے نہیں آتے، عمر گزری جا رہی ہے. کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے. رشتوں کے معاملات میں بھی اور روزی کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کا سہارا لیں، یا سمیع یا مجیب. اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے، اس کا نام سمیع ہے. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم کی دعا بھی قبول کرتا ہے. اس کا نام ہے مجیب، قبول کرنے والا. تو یا سمیع یا مجیب 313 مرتبہ فجر کے بعد، 313 بعد عشاء کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا ثواب کی نیت سے. یہ مہینہ دعائیں مانگنے کا ہے، اس میں دعائیں خوب مانگیں. اور کراچی میں رہتی ہیں تو کسی کے ذریعے ہم سے تعویذات منگا لیں دونوں کاموں کے لیے، اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہو انشاءاللہ. جہلم سے ہمیں پروین صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کافی سالوں سے بیمار ہیں، علاج بھی کرواتی ہیں مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑتا. استخارہ کر کے بتائیے کہ اس بیماری کے پیچھے کچھ عملیات وغیرہ کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، علاج مؤثر خود نہیں ہوتا جب تک کہ مؤثر حقیقی اس کو مؤثر نہ بنائے. تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، مؤثر حقیقی سے رابطہ ہونا چاہیے، اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے. جب کوئی بھی دوائی استعمال کریں، ٹونک استعمال کریں، انجیکشن لگوا رہے ہو، تو پہلے آپ پڑھ لیں 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، 12 مرتبہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر وہ ٹونک ہے یا کیپسول ہے یا ٹیبلٹ سے دم کر دیں، کوئی اگر مرہم لگا تو مرہم پہ دم کر دیں، انجیکشن پہ خالی دم کر دیں اور پھر لگا لیں، تو دیکھیے کتنا مؤثر ہو جائے گا. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ کام کریں. باقی سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ. اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے سورہ فاتحہ کے بارے میں آقا خود فرماتے ہیں کہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. اللہ شفا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا، پھر ہمیں حنیف صاحب نے لاہور سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے اور آخرکار کاروبار بند کرنا پڑ جاتا ہے. آپ استخارہ کر کے بتائیے کہ میرے اوپر کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی اثرات تو نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی کام بھی اگر بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے. یہ سرکار کے الفاظ ہیں. یقیناً بسم اللہ شریف پڑھتے ہوں گے، لیکن ایک معمول بنا لیں کہ 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، بڑے آرام سے. جلدی سے نہیں پڑھنا ہوگا کیونکہ پوری اگر جلدی سے پڑھیں گے تو آپ کے صحیح مخرج ادا نہیں ہوگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاظ چپ جائیں گے مگر ہم تو اس لیے کہ بڑا آسان طریقہ ہے. 111 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ راستے کھل جائیں گے. کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے. اور کراچی سے رابطہ ہے تو آ جائے ہمارے پاس، تو ہم کو پورا نصاب دے دیں گے فجر سے لے کر عشاء تک کیا کیا پڑھنا چاہیے. بالکل صحیح. پھر ہمیں ثناء اللہ صاحب نے بلوچستان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بھی بہت بیمار ہیں اور علاج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. استخارہ کر کے بتائیے کہ میری بیماری کے پیچھے کوئی اور معاملات تو نہیں ہیں. اچھا، انہوں نے شاید یہ بھی تو کہا تھا، لوگوں نے کہا ان میں جنات ہیں. نہیں، وہ دوسرے ہیں، وہ سہیل صاحب ہیں. ثناء صاحب ایسی کوئی بات نہیں بھائی. اور ابھی جو میں نے بات کہی نا وہ کہ اول تو کچھ ہے نہیں. دوسرا یہ کہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ بیماری کے علاج کرتے ہیں تو خود علاج کچھ مؤثر نہیں ہے. مؤثر حقیقی جب اس کو مؤثر بنائے اثر تو پیدا ہوگا.
اور مؤثر حقیقی سے جتنا اپنے کو قریب کریں گے اتنا آسانی ہو جائے گی. آپ کوئی بھی دوا استعمال کرتے ہیں 12 مرتبہ پڑھنے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 مرتبہ پڑھنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس دوائی پر پھونک ماریں اور اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کو دوائی کا اثر بھی ہوگا. بقیہ یہ کہ آپ جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اور آج جمعے کا دن ہے اور خاص یہ بات نوٹ رکھنے کے اللہ کا فضل ہے 20 سال سے میں بھی اس پر عمل کر رہا ہوں کم و بیش الحمدللہ. ماشاءاللہ کم و بیش 20 سال ہو گئے, بلکہ 22 سال ہو گئے ہوں گے الحمدللہ. جمعے کے دن عصر کے بعد ہم مغرب تک مسجد میں ہی رہتے ہیں. ہاں اگر ہم کراچی میں نہیں تو مجبور رکھیں تو آپ سن لیں کہ عصر سے لے کے وقت تک ہو سکے تو مسجد میں رہیں. اور اس کے بعد اس میں جو اورات پڑھے مختلف اورات پڑھے جاتے ہیں, سب سے آسان ورد ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں. اور جب دیکھیں 10 منٹ باقی رہ گئے تو خوب رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے اپنی حاجت پیش کریں. یہ کام مرد مسجد میں کریں, خواتین گھر پہ کریں. بالکل صحیح. اچھا, کراچی سے ہمیں سہیل صاحب نے رابطہ کیا, یہ بیمار رہتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا اس طرح. انہیں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے اوپر جنات وغیرہ ہیں, تو استخارہ کر کے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ واقعی ایسی بات ہے؟ نہیں, جنات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, بالکل کچھ بھی نہیں ہے. بس جو وظیفے ہیں کو پڑھے جو ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر سے ان کے لیے ریپیٹ کر دیتے ہیں. ہاں دیکھیں, ایک تو یہ کہ خوشگوار زندگی کے لیے, پربہار زندگی کے لیے, رزق کی فراوانی کے لیے, اولاد کی بہاروں کے لیے بہترین نسخہ جو ہم نے دیا ہے اس مہینے کا, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم. اور دن میں 5 تسبیح پڑھیں درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. 3 روزے مہینے میں اسلامی میں رکھ لیا کریں ہمیشہ بھی. یہ مہینہ روزہ رکھنے کا ہی ہے, خاص کر کے 13, 14, 15 آ رہی ہے, یعنی جمعرات, جمعہ, ہفتہ, ان 3 دنوں میں 3 روزے رکھ لیجئے. یہ جو آنے والی جمعرات شب برات بھی اسی میں ہوگی, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, 3 دن روزے رکھ لیں. بالکل ٹھیک. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. بس جاتے جاتے جلدی سے یہ بتا دیجیے کہ پرویز صاحب نے راولپنڈی سے رابطہ کیا تھا, انہوں نے اپنی بیٹی کے عائشہ کے رشتے کے حوالے سے پوچھا تھا, ان کو بھی وہ آپ نے کچھ پڑھنے کے لیے بتانا ہے اور پھر دعا کی طرف آ رہے ہیں. ہاں کوئی ایسی بات نہیں. 41 مرتبہ پرویز میاں آپ اور آپ کی بیگم, ہو سکے تو بیٹی بھی, رات کو وضو کر کے سوئے اور 41 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی پڑھ کے سوئے, بہت جلدی رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ. دوستو فہیم عباس کو نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. چند دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ پیر کے روز دوبارہ ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے فہیم اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. قیامت خیز مہنگائی سے چھٹکارا عطا فرما. بیماریاں, بے روزگاریاں, قرض داریاں, بے اولادیاں, رشتوں کی پریشانیاں, ہر طرح کی ناچاکی ہم سے دور فرما دے. برے دن, بری گھڑی, برے وقت, برے دوست اور برے ہمسائے سے بچا. تندرستی, پاک دامنی, امانت داری, خوش اخلاقی اور تیری تقدیر پر راضی رہنے والا بنا بنا بنا. آمین 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 یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.